नाज़रीन, मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज फिर से नाकाबिले यकीन टीम के साथ एक और न्यू एपिसोड को लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप जानते हैं कि हम पिछले 3 हफ्तों से एक बहुत ही अहम मौजू पर हम गौर और फ़िक्र कर रहे हैं, जो कि जिसे हम कहते हैं यीशु मसीह का मुकाशफ़ा, जो कि कलाम मुक़द्दस की आखिरी किताब है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो आखिरी अयाम में बहुत सारे जो वाक़यात हैं जो कलमबंद किए गए हैं, उनके ऊपर हम गौर कर रहे हैं। और उनमें से एक बहुत ही अहम मौजू है, वो है 7 मोहरों पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पहली, दूसरी और तीसरी मोहर पे बात कर चुके हैं, और हम ये भी जान चुके हैं कि उन मोहरों में जो असरात इस दुनिया पे होने को हैं या उस ज़माना में होंगे, उस मुसीबत के ज़माना में, हम उनको बहुत डीपली तौर पे स्टडी कर चुके हैं। और आज फिर खुदा का शुक्र है कि हम आगे बढ़ेंगे, और आज हम चौथी मोहर पे गौर करने को है कि इस चौथी मोहर में हमारे लिए क्या सबक हमें मिलता है और क्या गहरी बातें हैं हमारी ज़िंदगी के लिए, जिनसे हम सीख सकते हैं, अपने आप को ज़हनी और दिली तौर पे तैयार कर सकते हैं। और इन बातों पे बात करने के लिए आज फिर हम पास्टर शर्जील खान के शुक्रगुज़ार हैं कि आज फिर वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और खुदावंद ने इनको बड़ी बरकत दी है कि वो हमारी रहनुमाई कर रहे हैं इन गहरी और अमीक उन भेदों के बारे में जो कलाम मुक़द्दस में कलमबंद की गई हैं। और मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि हमें वो एक बड़े आसान लफ्ज़ों में हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसकी वसीला से मैं भी बरकत पा रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप भी व्यूअर्स जो हैं वो बरकत पा रहे होंगे। सो पास्टर साहब, वेलकम टू द स्टूडियो। और सेकेंडली, जिस तरह हम शुरू करते हैं अपनी इस चौथी मोहर के ऊपर आगाज़ करते हैं, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि हम जब कलाम मुक़द्दस को देखते हैं, मुकाशवा 6 बाब और उसकी 7वीं आयत में कि चौथी मोहर के ऊपर लिखा गया है कि और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक जर्द घोड़ा है। तो पास्टर साहब, मुझे बताएंगे जर्द घोड़ा किसे पेश करता है? शुक्रिया बेटे। इसमें जर्द घोड़ा, ऐसे घोड़े का कलर होता है कि वो लाइट जो है वो पेल येलोइश कलर का होता है, तो उसे जर्द भी घोड़ा कहा जाता है। तो उस घोड़े की अलामत इस वजह से बयान की गई है कि वो सूरत हाल जो है वो डेथ को रिप्रेजेंट करती है। पीली रंगत, जब जिस्म से खून निकल जाता है या खून की कमी, ठीक है, एनीमिया, ये उसकी अलामत है। तो वो क्यों होता है? जब हमारे लिवर पर इफेक्ट होता है। इंसानी जिस्म की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो इंसानी लिवर पर, जिगर पर जब इफेक्ट होता है तो खून की कमी वाक़ होती है, आरबीसीज बनना कम हो जाते हैं, तो जिस्म का रंग या चेहरे की जो ऊपर सुर्खी है वो कम होकर जर्दी माइल होना शुरू हो जाती। लेकिन क्यों होता है ये? उसके पीछे कई बातें कार फरमा होती। या तो मैल न्यूट्रिशन जिसे कहा जाता है, माल न्यूट्रिशन यानी खुराक की कमी, या सही तौर पे खाना ना खाना, या सही तौर पे खाना मुयस्सर ना होना, कहत साली हो। जब खाना पूरे तौर पर मिलता ही ना हो तो ऑटोमेटिकली आपको खाना कम मिल रहा है, आपका लिवर सही तौर पे फंक्शनिंग नहीं करेगा, तो आप सुर्खी से जर्दी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। तो जब हम पिछली 3 मोहरों के बारे में बात करते हैं या जान चुके हैं हम उनमें, तो उससे पहले जो तीसरी मोहर थी उसमें पता चल गया था हमें कि वहां पर कहत साली हो चुकी। दूसरी मोहर में जंग का जमाना है। तारीख में भी बहुत सी जंगें हो चुकी हैं, आलमी जंगों की भी बात हमने की थी। तो उसके जो नताइज निकलते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो जंग के होते हैं, वो फेमिन, वो कहत साली ही है। सही। तो कहत साली में खाना नहीं मिलता, जैसे हजरत यूसुफ के जमाना में भी हुआ था कि वो 7 साल का कहत पड़ गया था। तो खुराक की जो कमी है उसकी वजह से लोग मरते हैं। उनको दूर दराज का सफर भी करना पड़ सकता है ताकि वो अपनी खुराक हासिल करें। उसके नतीजे में वो अपनी खुराक पूरे तौर पर अवेल नहीं कर पाते, तो उनके चेहरों पर जर्दी आती। तो उसको यहाँ पर ये जर्द घोड़ा जो है, वो घोड़ा स्विफ्ट, किसी चीज के इंतहाई तेजी से अमल दरामद होने की बात की गई। जो काम बहुत तेजी से हो, वो घोड़ा उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जंग की ही अलामत गिनी जाती है।
گھوڑا بائبل کی زبان میں جنگ کی ہی علامت ہوتا ہے، صحیح۔ اس لیے یہ جنگ کی ہی صورتحال ہے۔ اس کے بعد کے آفٹر میتھس کہہ لیجئے یا آفٹر شاکس کہہ لیجئے، وہ ساری سچویشن چل رہی ہے۔ تو یہاں پر یہ ایک خاص جو واقعہ رونما ہوتا ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ جب چوتھی مہر کھولی تو اس میں چوتھا جاندار یہ کہہ رہا ہے کہ سن اور آ، وہ بلا رہا ہے، وہ عوام کو بھی بلا رہا ہے کہ توبہ کر لو، ٹھیک ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کی آمد کے متعلق بھی کچھ آگاہی دے رہا ہے۔ لیکن یہاں چوتھا جاندار ہے کون؟ یہ چوتھے باب میں بھی ذکر ہے۔ وہ چوتھا جاندار اڑتے ہوئے عقاب کی مانند ہے۔ اڑتے ہوئے عقاب کو کیوں پیش کیا گیا اور یہاں خاص چوتھی مہر پر ہی کیوں پیش کیا گیا، اس کی وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام پرندوں کا بادشاہ ہے۔ جب وہ اپنے شکار پر جھپٹتا ہے تو شکار کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کب جو ہے وہ اس پر آفت آن پڑی ہے، شکاری کس وقت اس پر آن پہنچا ہے۔ یہ عقاب کی ایک خوبی ہے، وہ صحیح طور پہ اس کی جب رفتار کیلکولیٹ کی جائے تو 100 مائلز پر آور کی سپیڈ سے وہ اپنے شکار پر اٹیک کرتا ہے، جو بہت تیز ہے۔ اور یہ خدا کی ججمنٹ جو اس دنیا پر آنے والی ہے اس کی سوفٹنس کو بھی ظاہر کر رہا ہے، اس کی تیزی اور تندی کو بھی ظاہر کر رہا ہے کہ وہ آسمان سے وہ تیزی سے نازل ہو رہی ہے۔ عقاب بھی ہوا ہی سے آتا ہے، ویسے ہی آسمان سے یعنی اوپر سے خدا کی طرف سے دنیا کی عدالت ہو رہی، لیکن اس کی رفتار بہت تیز ہے، جس کے نتیجے میں یہاں پر دنیا میں یہ صورتحال ہو رہی کہ لوگ مر رہے ہیں، ان کو خوراک کی کمی ہے، ان کو کھانے پینے کو صحیح طور پر میسر نہیں۔ ہم نے تیسری مور میں بھی جانا تھا کہ وہ کھانے پینے کی جو ہے وہ کمی پڑ گئی، پیسٹلنس اور جو ہے وہ یہ فیمن، یہ ساری چیزیں، وبائیں اور جو قحط سالی تھی یہ بڑھ چکی تھی۔ تو یہ مین چیز ہے جس کی وجہ سے یہاں پر اس زرد رنگ کے گھوڑے کو ریپریزنٹ کیا گیا یا پیش کیا گیا، تاکہ ہم جان سکیں کہ دنیا کن حالات سے دوچار ہونے والی۔ صحیح۔ پاسٹر صاحب، جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو اس آیت میں لکھا ہے کہ اس کے سوار کا نام موت ہے۔ موت تو جس طرح ہم پچھلی موروں کو بھی اسٹڈی کر چکے ہیں تو موت تو اس وقت سے جاری تھی، لیکن کوئی خاص وجہ ہے کہ اسی گھوڑ سوار کا نام موت ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب بالکل یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہی چیز ہے، یہ خاص بات اس لیے یہاں موت کا ذکر کیا گیا کہ ہم اگر آگے پڑھیں تو اس میں پھر یہ چوتھائی زمین پر اس کو اختیار ملا ہے، یعنی ایک کوارٹر ارتھ جو خشکی جہاں پہ لوگ رہتے ہیں، شاید اس میں کچھ پانی کا حصہ بھی آئے، میرین اینیملز یا میرین لائف بھی اس میں آئے گی کچھ، لیکن موسٹلی یہ چوتھائی زمین پر یہ وارد ہو رہی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو پچھلی 3 مہریں ہیں وہ کسی خاص جو ہے وہ علاقے کو وہ زیادہ نقصان نہیں پہنچا پائیں۔ وہ زمین کا ایک چوتھائی حصہ ان 3 مہروں کے اثرات سے بچ گیا، یا یہ کہہ لیجئے کہ جو لوگ ان مہروں کے اثرات سے نقصان اٹھایا تھا انہوں نے دوسری طرف رخ کیا اور زمین کے خاص علاقے کی طرف ٹریول کر گئے، اور وہاں پہ جا کے انہیں سروائیول ایزی ہو گیا، لیکن وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہا سروائیول، کیونکہ یہ زرد گھوڑا بہت تیزی سے آیا ہے، جس کے نتیجے میں وہاں پر اس کے سوار کا نام موت بتایا گیا۔ پچھلی مہروں میں بھی موت واقع ہوئی ہے دنیا میں، لیکن یہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ اعلیٰ حکمت اور دانائی والا سمجھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ جو چوتھا جاندار ہے وہ عقاب کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، اور عقاب کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ بہت ہی ذہین پرندہ ہے، تو یہاں پہ لوگوں کو بھی بہت ذہین پیش کیا گیا ہے کہ اس وقت ذہانت، اس وقت دانش جو ہوگی وہ بہت افزوں ہوگی، بہت زیادہ ہو چکی ہوگی، لوگ بہت دانا ہو چکے ہوں گے، تجربے کی بنیاد پر، اور جو لوگ ترقی کر رہے ہیں اس کی بنیاد پر لوگ عقل مند بہت ہو چکے ہوں گے، تو اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، صحیح، لیکن وہ خدا کی ججمنٹ سے بچ نہیں پائیں گے، کیونکہ ہم آگے بھی پڑھیں گے مکاشفہ کی کتاب میں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ لوگوں نے اپنے ہاتھ کے کاموں سے توبہ نہ کی، لوگ خدا کے برخلاف چلتے رہتے ہیں اور اس کی طرف سے آنے والی مصیبتوں میں بھی توبہ نہیں کرتے، جس کی بنا پر ان کی ججمنٹ ہوتی رہتی اور وہ اسے اپنی ہی کمزوری جانتے رہتے،
وہ اسے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اس سے کوئی بہتر طریقہ کار اختیار کر لیتے تو شاید ہم اس آنے والی مصیبت سے بچ جاتے. مثلاً لوگ جو ہیں وہ جیسے امریکہ میں یا کچھ اور ممالک میں ٹورنیڈوز آتے ہیں, ٹھیک ہے, ورل ونڈز ہیں, یہ آتی ہیں اور بڑے پیمانے پر تباہی کر جاتے ہیں, تو ان سے بچنے کے لیے کوشش میں مشغول رہتے ہیں. لوگوں نے, سائنٹسٹ نے اس طرح سے جو ہے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے اور ایسے میتھڈز ڈیولپ کیے ہیں کہ جب یہ ٹورنیڈوز آتے ہیں تو ٹورنیڈو کا آغاز یا بگننگ جو ہوتی ہے وہ اوپر بادلوں میں ہوتی ہے, وہ زمین سے شروع نہیں ہوتا. تو وہ کوشش میں ہے کہ بادلوں پر اس ورل ونڈ کو کنٹرول کر لیں کہ جیسے وہ سٹارٹ ہونے لگے اس میں ایسے جو ہے ببلز ڈال دیے جائیں جس کی وجہ سے وہ بسٹ ہو جائے اور جو ہے وہ کلاؤڈ پھر جو ہے وہ ان کو اکٹھا کر کے ٹورنیڈو کی شیپ نہ دے سکے. تو یہ خدا کی قدرت کے خلاف یا قانون قدرت کے خلاف لڑنے کی کوشش ہوتی ہے. تو یہ دانائی کا کام, یہ حکمت کا کام, انسان اپنی حکمت کے وسیلہ سے خدا سے لڑنے کی کوشش میں مشغول ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ایسا ہی ہوا, لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے شاید زمین کے کسی ایک خاص علاقے کی طرف موو کر گئے, لیکن وہاں بھی مصیبت ان کے لیے موجود تھی. 1/4 زمین پر زرد سا گھوڑا وہی پیسٹلنس کو لے کر آیا ہے, وبا کو لے کر آیا ہے. جب گزشتہ صدی میں, یہ تقریباً 1800 کے زمانے کی بات ہے, ایسا وقوع پذیر ہوا کہ طاعون کی بیماری جو تھی یہ بہت پھیلی, تو یورپ میں بہت سے لوگ مرے, انڈیا تک اس کے اثرات آئے تھے. تو لوگ جو تھے اسے جو ہے وہ خدا کا قہر ہی سمجھتے تھے, اور تھا بھی ایسے کیونکہ اس کا علاج نہیں تھا. تو لوگوں نے چوہوں کو مارنا شروع کیا, بلیوں کو مارنا شروع کیا, اور اس طرح سے بہت گندگی پھیلی پوری دنیا میں, اس کے بہت اثرات مرتب ہوئے, اور اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا افریقنس کو. یعنی ان کا ملک ان سے کافی دور تھا, اس کے باوجود ان کو قصوروار ٹھہرایا گیا, اور دیکھا گیا کہ وہاں پر یہ بیماری نہیں پھیلی تھی. تو پھر بھی لوگوں نے کیا کرنا شروع کیا, لوگوں نے یہاں یورپ اور ایسٹ جو ایشیا کے علاقوں سے ٹریول کر کے, موو کر کے افریقہ کا رخ کیا تھا تاکہ اپنی جان بچا سکے. لیکن اپنے ساتھ وہ جراثیم لے کر گئے تھے, اس لیے وہاں جا کر خود بھی مرے اور کچھ اور لوگوں کو بھی مارا. تو یہ سچویشن رونما ہوتی ہے, وہاں پہ لوگوں کے چہروں پر زردی چھائی رہتی تھی. اس کے نتائج اس طرح سے ہی برآمد ہوتے ہیں, اور یہاں پر بھی یہی صورتحال نظر آتی ہے کہ اس سوار کو موت کا نام دیا گیا کہ چاہے لوگ کہیں پر بھی چلے جائیں اپنی موت سے بھاگ نہیں سکتے. جب کسی شخص کی عمر پوری ہو جاتی ہے وہ اپنی موت سے جان نہیں چھڑا سکتا, چاہے آپ جنگل میں چھپ جائیں, چاہے آپ سمندر کے نیچے چلے جائیں, فضا میں چلے جائیں, کہیں پر بھی آپ چلے جائیں, آپ لائف سسٹیننگ سسٹم پر چلے جائیں جسے وینٹ سسٹم کہا جاتا ہے, تو آپ اس پہ بھی چلے جائیں, ڈیتھ آنی ہے تو آئے گی, کوئی اسے روک نہیں سکے گا. تو وہ نتیجہ کس چیز کا ہے ڈیتھ کا؟ میں اگر پیدائش پہلے باب میں جاؤں تو وہاں پر اس کے بعد جب خدا نے آدم کو تخلیق کر لیا تو پھر دوسرے باب میں خدا سے کہتا ہے کہ باغ لگا دیا میں نے, اس میں سب درخت ہیں, یہ تمہارے کھانے کے لیے ہوں گے, لیکن صرف ایک درخت جو اس کے سینٹر میں ہے اس کے درخت کا پھل مت کھانا, جو اچھائی اور برائی کی پہچان کے درخت کا پھل, اس میں سے مت کھانا, جس دن تم نے اسے کھایا تم مرو گے. تو موت اس کا پیچھا کب کرتی ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل. جس شخص نے گناہ نہیں کیا اس کو موت نہیں آ سکتی, خدا کا فیصلہ یہ چیز ضروری تھی. تو یہاں پر لوگوں نے گناہ کر رکھا ہے اور موت ان کا پیچھا کر رہی. یہ ریزن ہے کہ انسان گناہ سے چھٹکارا پانے کی کوشش ہی نہیں کرتا, یعنی وہ توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتا, اپنے برے کاموں سے توبہ کرنے کی کوشش میں بھی نہیں ہے, اور حتیٰ کہ وہ اب ہر بری چیز کو نارمل سمجھنے لگ گیا. لوگوں نے سمجھوتا کر لیا کہ ہم برائی جو معاشرے میں دیکھ رہے ہیں یا کر رہے ہیں یہ نارمل ہے, روٹین کی بات ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, آپ سبزی خریدنے چلے جائیں مارکیٹ میں, تو سبزی والا اپنی باسی سبزی کو وہ فریش بولے گا, آپ کے منہ پہ جھوٹ بولے گا, اور آپ اسے کہیں گے بھی تو وہ کہے گا نہیں نہیں باجی, نہیں بھائی, یہ تو تازہ ہے. بالکل. تو وہ جھوٹ بول رہا ہے, حالانکہ اسے پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, لیکن پھر بھی لوگ بھی اسے نارمل سمجھنے لگ گئے, ہم اسے نظر انداز کرنے لگے, اس کو ایک اخلاقی برائی بھی نہیں سمجھتے اب. تو یہ گناہ ہے.
اور جہاں گناہ ہے وہاں موت آئے گی. وہ انسان کا پیچھا کرے گی اور اسے اس وقت تک نہیں چھوڑے گی جب تک مار نہ ڈالے. تو یہاں پر بھی یہی چیز ہے، سوار کا نام موت ہے، وہ ان تک پہنچے ہی پہنچے گا. اچھا صاحب، جیسے ہم دیکھتے ہیں، ہم مہروں کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کہ دوسری، تیسری اور چوتھی مہر کو کوئی انٹر ریلیشن تو نہیں ہے، جیسے بالکل ہی تینوں میں ایک ہی بات ظاہر کی، کیونکہ دوسری مہر میں بھی ہم دیکھتے ہیں موت کے بارے میں، تلوار کے بارے میں، اور تیسری مہر میں ہم دیکھتے ہیں قحط سالی کے بارے میں، اور اس کے بعد اس ترازو کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قحط سالی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور چوتھی مہر میں بھی سیم ایز اٹ از ہمیں دکھتا ہے کہ موت ہوتی ہے اور تلوار کا ذکر ہے اور لوگوں کی ہلاکتوں کا ذکر ہے. تو کیا یہ انٹر ریلیٹڈ ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ تینوں جو مہریں ہیں، کیونکہ دیکھیں ٹائم بیٹا جو ہے وہ ٹائم انٹر ریلیٹڈ ہوتا ہے. جی، ٹائم میں بھی تثلیث ہے، صحیح، ماضی، حال، مستقبل، ایک گزشتہ کل، ایک موجودہ دن اور ایک آنے والا کل. یہ تثلیث ہے، اس سے آپ ہٹ نہیں سکتے، نہ ہی ان کو آپ الگ بھی نہیں کر سکتے. ان کی ہر ایک کی اپنی اپنی حیثیت ہے. آپ ماضی میں جا نہیں سکتے، اسے چینج نہیں کر سکتے. فیوچر میں جا کر آپ اسے بھی چینج نہیں کر سکتے، اور یہ بھی جان نہیں سکتے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. لیکن ہمیں بتا دیا گیا ہے ایک ہستی ایسی ہے جو ریپریزنٹ کرتی ہے اس قدرت کو کہ وہ فیوچر، ماضی اور جو حال ہے، ان تینوں زمانوں سے واقف ہے. ان کو بیک وقت وہ دیکھ سکتا ہے اور اس میں چینجنگ بھی کر سکتا ہے. اس نے ہمیں پیپر آؤٹ کر کے دے دیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اس پیپر کے کوسچنز کو جان کر ان کے درست آنسرز جان لیں اور ان کے آنسرز درست دے سکیں. تو یہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ انسان انٹر ریلیٹڈ ہیں آپس میں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جیسے نسل در نسل ہم جڑے ہوتے ہیں. جی بالکل. اس لیے یہ سارے مہریں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. یہ مرتب کام ہے، ترتیب سے کام چلا رہا ہے، کیونکہ ہمارا خدا ترتیب کا خدا ہے. بے ترتیبی کوئی بھی نہیں وہ کرتا، کسی کام میں بھی اس نے بے ترتیبی نہیں کی. میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ جیسے ایئر مالیکیولز ہیں، ہوا کے مالیکیولز ہیں، ان مالیکیولز کی موشن کو رینڈم موشن کہا جاتا ہے وہ سائنٹیفک لینگویج میں. بے ترتیب موشن ہے، لیکن ایکچولی یہ رینڈم نہیں ہے. جب ہم اس کو دیکھیں تو تمام مالیکیولز کے درمیان ایک اسپیسیفک ڈسٹینس ہوتا ہے، اور وہ اس ڈسٹینس سے تجاوز نہیں کرتے وداؤٹ اسپیسیفک کنڈیشنز. جب تک ان کے پاس نارمل کنڈیشنز ہیں، وہ اسی موومنٹ پہ ریگولرلی موو کرتے رہتے ہیں. وہ سٹیبل نہیں ہے، وہ ریسٹ کی حالت میں نہیں ہے، وہ سٹیٹک نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ کیا ہے، ڈائنامک حالت میں ہوتے ہیں، یعنی حرکت میں رہتے ہیں، ساکن حالت میں نہیں ہوتے. اور ایک خاص فاصلہ طے کرتے ہیں، پھر واپس وہی خاص فاصلہ طے کرتے ہیں، خاص ڈائریکشن میں جاتے ہیں، پھر اسی طرح سے واپس آتے ہیں. تو یہ کیلکولیٹڈ ڈسٹینس ہے، یہ کبھی بھی رینڈم نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے خدا نے تو ایک چھوٹے سے مالیکیول کو بھی رینڈم نہیں ہونے دیا، اس کو بھی بے ترتیب نہیں ہونے دیا. تو اتنے بڑے جو ایونٹس ہیں، جو پوری دنیا کی تاریخ بدلنے والے ایونٹس ہیں، ان کو وہ کیسے رینڈم ہونے دے گا؟ صحیح. تو اس لیے یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے کو ریلیٹڈ اور انٹر ریلیٹڈ. صحیح. پاسٹر، ہم آگے دیکھتے ہیں اس آیت میں، 8ویں آیت میں عالم ارواح کا ذکر ہے. اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہمارے کچھ بہن بھائی ہیں جن کے ذہن میں، اور شاید عالم ارواح کو کچھ ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے. دنیا میں بہت سارے ایسے بہن بھائی جن کے ذہنوں میں نا اس کا ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ کہا جاتا ہے. میرے ذہن میں بھی ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے. تو کیا آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ عالم ارواح سے کیا مراد ہے؟ روحوں سے بڑا ہی ڈر لگتا ہے مجھے، روحوں سے ویسے بڑا ڈر لگتا ہے. صحیح بات ہے، صرف ایک ہی جو خدا روح ہے اس سے ڈر نہیں لگتا، باقی سب روحوں سے ڈر لگتا ہے. عالم ارواح کے بارے میں یہی بات ہے، جیسے کچھ لوگ اسے پرگیٹوری یا برزخ کہتے ہیں اردو میں، اور کچھ لوگوں کے اور بھی نظریات ہیں. کچھ اسے ہیڈیز کہتے ہیں، کچھ اور بھی بہت سی باتیں کہا جاتا ہے، جیسے ہیبرو میں اسے شیول کہا جاتا ہے. کچھ یہ بھی تصورات ہیں، لیکن یہ مختلف تصورات ایک خاص نقطے پر ہیں کہ عالم ارواح آتا کب ہے. یہ جانوروں کے لیے نہیں ہے، یہ پرندوں کے لیے نہیں ہے، عالم ارواح انسانوں کے لیے ہے. یہ خاص بات. لیکن یہ کب آتا ہے؟
یہ وہ مقام ہے جو موت کے بعد آتا ہے، جب انسان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، یعنی انسانی بدن سے جو ایک مادی جو پنجرہ ہے اسے کہتے ہیں، تو اس سے جب وہ آزاد ہو جاتی تو اس کے لیے وہ عالم ارواح تیار کیا گیا تھا۔ لیکن عالم ارواح مسیحی ایمانداروں کے لیے ہے؟ پہلے سوال یہ ہے، اگر مسیحی ایماندار جنہوں نے خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھا ہے، جنہوں نے اس کے کفارہ بخش موت پر ایمان رکھا ہے، کیا ان کے لیے بھی عالم ارواح ہے؟ بائبل مقدس نیا عہد نامہ ہمیں اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ یہ عالم ارواح ان کے لیے ہے جنہوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا، مسیح کی خوشخبری کو قبول نہیں کیا، یعنی آسان چیز کو قبول نہیں کیا۔ لوگ مشکل کو پسند کرتے ہیں، خدا کو کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں لوگ، تاکہ اس سے خرید سکیں نجات کو، اس سے پیراڈائز کو خرید سکیں، اس سے جنت کو خرید سکیں۔ لوگ اپنے نیک کاموں کے وسیلہ سے جنت کو خریدنا چاہتے ہیں، لوگ اپنے اچھے فلسفے کی بنیاد پر جنت کو خریدنا چاہتے ہیں کہ میں ایسے ایسے زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دوں لوگوں کو، میں بھی اس کے مطابق گزاروں تو شاید لوگ جو ہیں وہ بڑے اچھے ہو جائیں۔ تو ان طریقہ کار کے مناسبت سے خدا کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ خدا کے ایک خاص کیے گئے کام کے برخلاف اسے کوئی کام کر کے دکھا رہے ہیں۔ خدا نے جو کام کیا ہے کہ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ صحیح۔ اب یسوع مسیح اس دنیا میں آ کر اپنی جان صلیب پر دے دیتا ہے گناہوں کے لیے۔ جو اس کو قبول کر لیتے ہیں ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو اسے قبول نہیں کرتے یا نہیں کریں گے ان کے لیے عالم ارواح ہے۔ کیونکہ جو لوگ مسیحی ہیں، ایماندار مسیحی ہیں، جو نجات یافتہ مسیحی ہیں، وہ جیسے ہی ان کی ڈیتھ ہوتی ہے ان کی روحیں ڈائریکٹ خداوند یسوع کی حضوری میں جاتی ہیں۔ ٹھیک۔ ہم آنے والی مہر میں بھی اس کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ایماندار نہیں ہیں ان کے لیے عالم ارواح موجود ہے، وہ ان کی روحیں عالم ارواح میں جائیں گی جہاں وہ مشکل میں رہیں گی اس وقت تک کے لیے جب تک کہ ان کا فیصلہ نہ ہو تاکہ وہ جہنم میں نہ ڈالیں گے۔ یہ عالم ارواح ان کے پیچھے پیچھے اس لیے چلا آ رہا ہے، موت، گھڑ سوار اور اس کے پیچھے عالم ارواح، یعنی ان کے لیے اب رہائی کا کوئی موقع نہیں، ان کے لیے ریپینٹنس ٹائم ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، توبہ کا دروازہ بند ہونے والا ہے۔ صحیح۔ لوگ اس چیز کو نظر انداز کیے بیٹھے ہیں۔ یہ بہت بڑے مکاشفے کی بات ہے، لوگ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے اور زندگیاں اور نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ بالکل۔ تو بہت دکھ اور تکلیف ہوتی ہے جب ہم اس طرح سے اپنی قوم کے لوگوں کو، صرف پاکستانی قوم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، پوری دنیا کو اپنی قوم کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کے تمام لوگ، گورے، پیلے، لال، جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب، جب وہ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں ان کے لیے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں اس چیز کو بہت جو ہے وہ بڑی عاجزی سے لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ توبہ کریں اور اس وقت سے بچیں تاکہ ان کی زندگیاں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہوں۔ پاسٹر صاحب تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور مجھے کافی برکت ملی آپ کے وسیلہ سے، اور امید کرتی ہوں ہمارے ویورز کو بھی کافی برکت ملی ہوگی۔ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم جب ان مصیبت کے واقعات پر ذکر کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے دلوں کو، اپنے ذہنوں کو تیار کر لینا چاہیے وقت رہتے ہی کہ کیا ہم اس تباہی میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہم اس خوشگوار زندگی کو جینا چاہتے ہیں جو ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اگلے 7 سالہ خوشحالی کے وقت میں جئیں گے، یا we want to spend our life in this tribulation period۔ سوچنے کا مقام ہے، اور آج ہم نے کافی گہری باتیں سیکھی ہیں کہ ہمارے لیے اس وقت تو وقت ہوگا توبہ کا، لیکن ہمیں خداوند کی طرف سے اس فیصلے کا انتظار کرنے کو ہے۔ تو آج وقت ہے کہ ہم اس توبہ کو جانیں اور سمجھیں اور سیکھیں۔ خیر، میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی ایک اور نیو ایپیسوڈ کو لے کے ناقابل ٹیم کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔